السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کے سیشن میں ہم سیرت رسول کے حوالے سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، اس زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، تو آپ کی زندگی کے ہر دور میں یہ کام کیسے ممکن ہوا۔ سیرت رسول کو ہم اسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ سیرت کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک ہماری حیات ہے اور ایک وہ عظیم حیات تھی۔ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں۔ ایک وہ دور جس میں آپ مکہ میں رہے اور دوسرا وہ دور جس میں آپ مدینہ میں رہے۔ اس اعتبار سے ایک کو مکی دور کہا جاتا اور ایک کو مدنی دور۔ اگرچہ مکہ اور مدینہ دو شہر ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ دراصل اسلامی انقلاب کی تکمیل کی علامت ہے۔ مکی دور کو دیکھیں تو دعوتی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، تو یہ دور دعوتی قوت کے اٹھانے کا دور ہے۔ اس دور کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، یقیناً آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، تو اپنی حیات کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی حیات کا مدنی دور ایسا ہے جو اسلام کو سربلند کرنے کا دور ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکرین پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ تم ان کو دیکھتے ہو رکوع میں، سجدے میں، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم
मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। और उनकी मिसाल इंजील में यह है जैसे खेती ने अपनी कौंपल निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर वो अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो भली लगती है ताकि काफिर उसको देखने से जलें। अल्लाह ताला ने वादा किया है मग़फ़िरत और अजर अजीम का उन लोगों से जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। इस आयत में भी आप देखते हैं कि दो तरह की खुसूसियात हमें नज़र आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के हवाले से यह आयत बड़ी अहमियत रखती है। एक तरफ उसके लिए अफरादी तैयारी है, उनकी खुसूसियात नज़र आती हैं, इनफिरादी खुसूसियात। वो काम जो मक्का में ज़्यादा हुआ और मदीना में अपने उरूज पर पहुंचा, और दूसरा वो काम है जिसका आगाज तो मक्का में हुआ था लेकिन उसे पनपने नहीं दिया गया, वो मदीना में आके पनपा। ये मदनी दौर है जिसकी मिसाल एक खेत की तरह है, जो खेत भरपूर जवानी को पहुंचा, जिसको देखकर हकीकतन काफिरों को जलन शुरू हुई। अल्लाह ताला ने इस बड़े इनकलाब, इस काम के नतीजे में मग़फ़िरत और अजर अजीम का वादा किया है। तो यूं हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इनफिरादी औसाफ के बाद इंजील के हवाले से उनके डेवलपमेंट का तज़किरा है। मक्का में तरबियत हुई और मदीना में उसकी तकमील हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो कुतुब तहरीर की गई, हर दौर में बेशुमार किताबें तहरीर हुई, हर जुबान में। आमतौर पर सीरत की कुतुब का अंदाज ऐसा होता है कि सैयदा आमिना के पेट से एक अजीब शख्सियत का ज़हूर हुआ जिसने पुरअसरार तरीके से पूरे अरब को मुसख्खर कर लिया। सीरत की किताबों में मोजज़ात हैं, सीरत की किताबों में करामात हैं, और जहां पे वाक़यात सीरत में कोई मोजज़ाती पहलू नहीं भी नजर आया तो लोगों ने उसे जरूर तलाश कर लिया। सैयदना सुहैब बिन सनान के हवाले से हमें यह मिलता है कि जब वो मक्का से जाना चाहते थे तो उन्हें सरदाराने कुरैश ने रोका। सुहैब ने कहा, अगर मैं माल दे दूं तो क्या मुझे जाने दोगे? उन्होंने कहा हाँ। सैयदा सुहैब ने जो सोना उनके पास था वो सब दे दिया और मदीना आ गए। उनकी तरफ एक कौल मंसूब किया गया। हज़रत सुहैब कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मदीना में देखा तो फरमाया, ए अबू याह्या, तुम्हारी ये तिजारत बड़ी नफा बख्श रही। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझसे पहले आप तक मक्का से कोई नहीं आया। ये खबर यकीनन आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दी है। यही वाकया इब्न साद ने नकल किया है तो उसके अल्फाज ये हैं, मैं कुरैश के लोगों को अपना माल देकर मक्का से रवाना हुआ, यहाँ तक कि मदीना पहुंच गया। इसकी इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया, सुहैब की तिजारत नफा बख्श रही, सुहैब की तिजारत नफा बख्श रही। हकीकत यह है कि ये एक सादा इंसानी वाक़या है, इसीलिए वो हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसान जैसी जिंदगी बसर की, इसीलिए तो आपकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی زندگی کی عظمت اسی حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک انسانی زندگی بسر کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی اور وہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ انسانی سطح پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر قرآن حکیم میں دی گئی، آپ کی یہی انسانی طرز عمل کی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک عام انسان کا ہونا چاہیے۔ آپ خوفزدہ حالت میں گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ چونکہ نہیں جانتی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے، وحی کے واقعے سے وہ غیر متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آزادانہ رائے قائم کی اور انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھی آپ کی شخصیت۔ 40 برس میں آپ کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوئیں وہ یہی خصوصیات تھیں، اعلیٰ ترین خصوصیات۔ پھر دعوت کی جو سٹرگل آپ نے جاری رکھی اس میں بھی وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک دائی کو پیش آتی ہے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ دعوت کا کام پوشیدہ طور پر کیا جائے۔ البدایہ والنہایہ کے والیوم 3 پیج 24 میں ہے، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب آپ کے گھر میں آئے۔ اس وقت آپ اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا محمد یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ کہ تم لات اور عزا کو ماننا چھوڑ دو۔ سیدنا علی نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کے بارے میں بات نہ کر لوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے۔ آپ نے کہا علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ علی بن ابی طالب اس رات رکے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ اگلے روز صبح وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اے محمد کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کو مانو، اور جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو۔ سیدنا علی نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے وہ آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اور سیدنا علی نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ اوس اور خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب سے واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا
کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے رہے۔ رسول اللہ کی یہ اعلیٰ سنت ہے۔ کام کے آغاز ہی میں سب سے پہلے اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو مخالفت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس کا شدت سے اہتمام کیا کہ کوئی اقدام وقت سے پہلے نہ کیا جائے، یعنی جب تک کسی کام کے کرنے کی طاقت نہ پیدا ہو چکی ہو اس وقت تک اس کے لیے اقدام نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جب 38 صحابہ جمع ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے آپ سے اعلانیہ دعوت اسلام کے لیے اصرار کیا اور یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کو سامنے آ جانا چاہیے اور کھلم کھلا دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہیے، مگر آپ کا جواب تھا اے ابو بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ نبوت کا یہ 6واں سال تھا جب سیدنا عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں۔ آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ ہجرت کے بعد اسلامی قوت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپ کے صحابہ نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو آپ نے فرمایا تھا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں، اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا بہت بڑا کام ہے جس کے لیے مسلسل مصروف رہنا اور ہمتاً مصروف رہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی معاشی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ آپ نے اپنے گھر پر بنی عبد مطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40 افراد تھے۔ ایک روایت کے مطابق 30 افراد جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اس موقع پر آپ نے خطاب کیا یا بنی عبد المطلب، اے خاندان عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں۔ پھر تم میں سے کون مجھ سے بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا ساتھی ہوگا؟ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص بولا ہے محمد آپ تو ایک سمندر ہیں، کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کے خاندان نے ذمہ داری نہیں لی۔ سیدنا عباس آپ کے چچا تھے، وہ معاشی طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں۔ فسکت العباس، وہ بھی خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی۔ آپ کی زوج مطہرہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا مال مکی زندگی میں آپ کا سہارا بنا رہا۔ لوگوں کو حق کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ کتنے حریص تھے۔ ابن جریر نے سیدنا عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ مکہ کے لوگ، ممتاز لوگ، ایک روز شام کے وقت
काबा के पास जमा हुए, आपको बातचीत के लिए बुलाया। उसके बाद रिवायत के अल्फाज हैं, जरीर बिन अब्दुल्ला ने सईदना इब्न अब्बास से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आए। आपको ख्याल हुआ कि शायद वो हक को कबूल करना चाहते हैं, उनका मैलान हो गया। चूंकि आप उनकी हिदायत के लिए बेहद हरीस थे और उनकी हलाकत आप पर बहुत गरां गुजरती थी, मगर बुलाने वालों ने महज बहस व मुबाहसा के लिए बुलाया था, न कि मानने के लिए। तवील गुफ्तगू के बाद आप गमगीन लौटे, क्योंकि कौम से जिस चीज की उम्मीद लगाकर गए थे उसको नहीं पाया। वो लोग उससे बहुत दूर थे। तहजीब सीरत इब्न हिशाम में वॉल्यूम 1 पेज 68 पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दावत दीन के सिलसिले में मुश्किलात काटते रहे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत इब्तिदा में आपके चचा ने की थी, और अबू तालिब जब मरजुल मौत में मुब्तला हुए, लोग उनके पास जमा हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे और अपने भतीजे के दरमियान अपनी मौत से पहले कुछ तय कर दें। अबू तालिब ने आपको बुलाया, पूछा कौम से आप क्या चाहते हैं। आपने फरमाया तक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह व तख़लऊन मा ताबुदून मिन दूनिही। आपने फरमाया तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम उसके सिवा, उस अल्लाह के सिवा हर एक की इबादत को छोड़ दो। मगर कौम तैयार नहीं हुई। इसके बाद जब लोग चले गए तो इब्ने इसहाक़ की रिवायत के मुताबिक अबू तालिब ने कहा, भतीजे अल्लाह की कसम, मेरा ख्याल है कि तुमने कौम से किसी मुश्किल चीज का मुतालबा नहीं किया। ये जुमला सुनकर आपकी जो कैफियत हुई, रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को अबू तालिब के बारे में उम्मीद पैदा हो गई। आप उनसे कहने लगे, चचा फिर आप उसी कलमे को कह दीजिए ताकि कयामत के दिन मेरे लिए आपकी सिफारिश करना हलाल हो जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन के लिए, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए कितने इश्तियाल को आखिरी हद तक बर्दाश्त करते थे। आप आखिरी हद तक उम्मीद रखते थे। फतह मक्का के बाद हिंद बिन्त उतबा बिन रबिया आपकी खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुई। आपने बैत के अल्फाज अदा करते हुए फरमाया, तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी। तो हिंद फौरन बोली, जंग के बाद क्या आपने हमारे लिए कोई औलाद छोड़ी है जिसको हम कत्ल करें? ये इब्ने कसीर की रिवायत है। आपने तंजिया जुमले का असर नहीं लिया, उसको खुशी के साथ बैत करने, आपने उसे खुशी के साथ बैत करने दिया। इस मिशन के रास्ते में आपने अपना तन मन धन, अपने जिस्म की, दिमाग की कुव्वतें लगा दी, वक्त लगाया, सारा असासा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नबुव्वत से पहले मक्का की एक दौलतमंद ताजरा खातून से निकाह की वजह से आप बहुत मालदार हो गए थे। मक्का के इब्तिदाई दौर में एक बार सरदाराने कुरैश ने उतबा बिन रबिया को अपना नुमाइंदा बनाकर आपके पास गुफ्तगू के लिए भेजा। वो आपके पास पहुंचकर खुद ही मरूब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उतबा आया, आपकी गुफ्तगू हुई। उतबा उसके बाद घर बैठ गया, लोगों के पास नहीं गया। अबू जहल ने कहा, ए बरादराने कुरैश, अल्लाह की कसम, मेरा ख्याल है कि उतबा मोहम्मद की तरफ माइल हो गया है। उसे मोहम्मद का खाना पसंद आ गया है। यकीनन उसे किसी जरूरत की बिना पर ऐसा करना पड़ा है। चलो हम उतबा के पास चलें। वो गए। अबू जहल ने कहा, उतबा अल्लाह की कसम, हमें इसलिए आना पड़ा कि तुम मोहम्मद की तरफ माइल हो गए और उसका मामला तुम्हें पसंद आ गया।
اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں جو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دے۔ عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 3 میں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا بھتیجے، جب سے تم نے یہ کلمہ کہنا شروع کیا گھر گھر میں فساد پیدا ہو گیا ہے، آؤ کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تم اگر کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو عرب کی حسین عورت سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ تم مال چاہتے ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ قرآن کے الفاظ نے اسے شدید متاثر کیا۔ ابو جہل کو پتا چلا تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا۔ اس سے کہا لوگوں کا ارادہ ہے تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تمہیں محمد کے مال کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تھی آپ کی مالی حیثیت جس سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا، مگر جب نبوت کا 13واں سال تھا آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ آپ نے سیدنا ابو بکر سے قرض لے کر اپنے سامان سفر کو درست کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا اس کے الفاظ تو وہی تھے، اس کی زبان بھی وہی تھی جو اہل مکہ کی زبان تھی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہوا دل تھا۔ بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا تھی کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہی ہر دائی سے چاہیے، یہی جذبہ ہے، یہی خوف ہے، یہی بے قرار تمنا ہے جو دعوت کے کلمات میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہے اور ہر اعتبار سے اس دعوت کو ڈائیورسیفائیڈ بنا دیتی ہے، کیونکہ دعوت دینے والا مدعو کو ہر طرح سے دعوت دیتا ہے۔ اس کا شوق، اس کے جذبے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے دل اور ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دعوت رکھے۔ رسول اللہ کی آیات میں یہ چیز کامل درجے پر نظر آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم چند مقرر الفاظ کو لوگوں کے سامنے نہیں دہراتے تھے، آپ مخاطبین کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات پہنچاتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابتدائی دور میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا اے ابو سفیان اور اے ہند، اللہ کی قسم تمہیں ضرور مرنا ہے، اس کے بعد تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، قتل ناحق سے بچا جائے، راستوں میں امن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد
جب نجرانیوں نے آپ کو دعوتی خط روانہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو ایک خط روانہ کیا. اس کے الفاظ یہ تھے: میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی ولایت سے اللہ تعالیٰ کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں دعوت کیسے دی جائے، جیسے رسول اللہ نے دعوت دی. ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح سے ہوئی. آپ نے فرمایا: اے حسین، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے کہا: 7 کی زمین میں اور 1 جو آسمان پر ہے. آپ نے فرمایا: جب مصیبت آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو. آپ نے فرمایا: جب مال پر تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو. آپ نے فرمایا: وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. یہ روایت الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی ہے، والیوم 1 میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا اہم ذریعہ قرآن تھا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ملتا آپ اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس میں اکثر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے گھر آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے، دیوار سے لگ کر سنتے. قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ متاثر کرتا. ولید بن مغیرہ بھی جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 1 سے 38 تک پڑھ کر سنائی. وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا: یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں. اس دور میں اسلام کی دعوت کے لیے قرآن سنانا ایک عام طریقہ بن گیا تھا. آج کے دور میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مصعب بن عمیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، لوگوں سے باتیں کرتے، قرآن سناتے. قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا. حلیت الاولیاء والیوم 1 کی روایت ہے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سنجیدہ انداز میں دعوت دی، علمی انداز میں دعوت دی، اور آپ کی دعوت قرآن کے زیر سایہ چل رہی تھی اور مخالفوں کے پاس گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ مکہ کے سردار کہنے لگے کہ محمد کے مخالفوں کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. مکہ کے اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا. تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری الذمہ ہو جائیں. اسی طرح آپ کی دعوت کے حوالے سے ہمیں آپ کے مخاطبین کو بھی دیکھنا ہے. آپ کے مخاطبین کے حوالے سے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ عرب سیدھے سادے کم فہم لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت باشعور تھے، بہت جلد باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے. ایک قبیلے کے 7 نو مسلم آپ کے پاس آئے. گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے 5 چیزیں سیکھی ہیں، ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں اس سے منع نہیں کر دیں گے. اور وہ باتیں یہ تھیں
جب آپ نے پوچھا کہ وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں، آنے والوں نے جواب دیا، خوشحالی میں شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، مڈ بھیڑ کے وقت سچا ثابت ہونا، تقدیر پر راضی رہنا، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا خواہ وہ دشمن پر کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں، ان کے اندر انبیاء کی شان ہے، کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں۔ یہ روایت کنز العمال میں والیوم 1 پیج 69 پر ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قبولیت کا تعلق صرف دعوت کی سچائی یا دعوتی کوششوں پر منحصر نہیں تھا، مدعو کے حالات پر بھی اس کا انحصار تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عناصر جمع تھے وہ بہت قیمتی تھے، ان کے اکھڑ پن اور ظاہری جہالت کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی۔ 30 لاکھ کلومیٹر رقبے والا گرم ملک اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ عربوں کا ذریعہ معاش جانوروں کی پرورش نگہداشت تھی۔ وہ جانور ذبح کرتے، گوشت مہمانوں کو کھلا دیتے تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک بدو کے خیمے میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا۔ مخالف جب تک خیمے والے کو قتل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو خیمے سے نہیں لے جا سکتے تھے۔ حتیٰ کہ لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے قیمتی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے، نہ انہیں چھو سکتے تھے۔ وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں۔ جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتی، حملہ کرنے والے اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے۔ عربوں کا ایک قبیلہ زمات تھا اور عربوں کا قبیلہ اس تھا جس سے زمات تعلق رکھتے تھے۔ وہ بھوت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے۔ ایک بار مکہ آئے لوگوں نے کہا محمد پر جنوں کا اثر ہو گیا ہے۔ زمات اس خیال سے آپ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعے آپ کا علاج کر دیں۔ آپ سوچئے، آپ نے غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اسے بھی دعوتی موقع بنا لیا۔ جب اس نے آپ کی باتیں سنی تو کہا، اللہ کی قسم میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شعراء کے کلام دیکھے ہیں، مگر ایسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی۔ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ انہی مختصر کلمات میں انہوں نے معنی کا خزانہ پا لیا۔ زمات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہیے، یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 36۔ عرب قول و فعل کے سچے تھے، دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ عربوں کے لیے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہیں تھا۔ جیسے ہی ان کی سمجھ میں بات آ جاتی فوراً مان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی سعد نے زمام بن سالبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا۔
وہ مدینہ آئے، اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی، اس کو باندھا، اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ زمام ایک بہادر اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے آپ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ زمام نے کہا اے محمد؟ آپ نے فرمایا جی۔ انہوں نے کہا اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپ محسوس نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں حکم دیں کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زمام نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 اوقات کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ، روزہ، حج، تمام احکام اسلام کا ذکر کیا۔ ہر فرض کو اسی طرح قسم دے کر پوچھتے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا نہ کوئی زیادتی۔ پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی قوم میں پہنچ کر انہیں پوری بات بتائی۔ ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی والیوم 5 کی روایت ہے، لیکن یہ روایت حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔